हेलो रफीक भाई। हाँ बोलो भाई, सुन रहे जी, और कोई सवाल है भाई आपका, या आप मतलब भाई नहीं। जो ये बरेलवियात से उसको तौबा कर रहे हैं? अभी फिर पूछूंगा कभी और सवाल तो पूछ के बताऊंगा। नहीं नहीं, किसी के सवाल आप हमसे ना पेश कीजिए। अच्छा। आपका दिल दिमाग क्या कह रहा है? आपको बरेलवी मतलब बनने का मूड है, तो बरेलवी जो आप बन रहे हैं तो कुछ ना कुछ सोच के बन रहे हैं ना, कि भाई ये अहले हदीस ऐसे हैं वैसे हैं, ये है इनमें वो है उनमें, तभी तो आप मेरे भाई बिदती बरेलवी बन रहे हैं। तो मेरा ये सवाल है, बिदती बरेलवी बनने से कोई फायदा नहीं है। दुनिया में भी मेरे भाई जलील होंगे, आखिरत में भी। तो इससे अच्छा है अहले सुन्नत अहले हदीस बनिए, आसमानी दीन पे अमल कीजिए, सच्चे पक्के मुस्लिम बनिए, आराम से अपनी दीन दुनिया आखिरत सब में कामयाबी हासिल कीजिए। देखिए, मेरा तो यही अकीदा है कि मेरे अमाल का बदला जहन्नम में था। मेरे क्या? अमाल का मेरा यही अकीदा मैं बता रहा हूँ आपको। हम्म मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मेरे हम्म। अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं जाता पर मेरे सरकार ने मुझे जाने नहीं दिया। देखिए, अगर आपके अमाल का अगर नतीजा मेरे भाई जहन्नम था, तो फिर आप चाहे अपने आका का नाम मेरे भाई जितनी बार आप ले लें, उससे कोई फायदा नहीं है। आका के नाम से ले लेके दूसरों को मेरे भाई उल्टा सीधा कहना, इससे कोई फायदा नहीं है, बल्कि आका की जो सुन्नत है उस पे अमल करना पड़ता है। जी, मैं अभी आका तो की आपको बातों को मानना पड़ता है। और जी। जिस आका को आप मानते हैं उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम भी मानते हैं, लेकिन फर्क इतना है कि आप सिर्फ मानते हैं, उनकी नहीं मानते, और हम उनको भी आप मानते हैं और उनकी भी आप मानते हैं। ठीक है। आप मानते हैं तो आप कहिए या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह कहने से क्या हो जाएगा? मतलब या रसूल अल्लाह तो साहबा की सुन्नत है ना, तो जो मुसलमान होगा अरे वो या या का रसूल सेगा अल्लाह का बोलेगा। भाई देखिए, अरबी में जो होता है या का सेगा होता है कि अगर हम किसी को मेरे भाई अट्रैक्ट कर रहे हैं, या उसको अपनी तरफ आवाज दे रहे हैं, बुला रहे हैं, या उससे मतलब बातचीत कर रहे हैं, या उससे मेरे भाई कुछ कर रहे हैं, तो उस सेगे में इस्तेमाल होता है या। जैसे आपका नाम है रफीक, अब आप मेरी बात को भाई वो नहीं सुन रहे हो, या हमको आपको को भाई आवाज देना है, या आपसे हमको करना है खिताब, तो हम अरबी में क्या कहेंगे? अरबी में कहेंगे या रफीक या रफीक, यानी कि रफीक सुनो रफीक सुनो, ए रफीक ए रफीक। तो ये इसका माना होता है अरबी में कि या रसूल अल्लाह, यानी कि साहबा जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में मौजूद थे, तो साहबा कहते थे कि या रसूल अल्लाह। अब हम क्या करें? तो वो उस समय का मैटर था। लेकिन और अब मसला ये है नबी कि या रसूल अल्लाह अल मदद, इस अकीदे के साथ कहना, ये खालिसतन भाई शिरक है। हाँ, या रसूल अल्लाह आप नॉर्मल बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अकीदा उसमें एकदम आपका मेरे भाई सही होना चाहिए। लेकिन अकीदा अगर ये है कि या का मतलब कि हाजिर और नाजिर, और हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकार रहे हैं या रसूल अल्लाह, या मौला अली, या गरीब नवाज, या गौसे पाक, या मौला अली, या हुसैन, अगर ये इस तरीके इस अकायद से आप पुकार रहे हैं कि हम उनको फरियाद के लिए पुकार रहे हैं या मदद के लिए बुला रहे हैं, तो ये मेरे भाई शिरक है। और शिरक में तो मैं अपने बाप का साथ नहीं दूंगा। तो आप तो मेरे भाई अपने जैसे बरेलवी भाई हो। जैसे अभी मैं ये अकीदा रख के पुकारूं या रसूल अल्लाह की, मैं यहाँ से पुकार रहा हूँ, मैं यहाँ से पुकार रहा हूँ, मेरी सरकार वहाँ सुन रहे सब या रसूल अल्लाह ऐसा करके अकीदा पुकार रहे। मेरे भाई किताबो सुन्नत से साबित नहीं है, ये जाहिलाना अकीदा है। ठीक है। नबी और जैसे सल्लल्लाहु अलैहि नबी वसल्लम के के पास इतना नबी फालतू टाइम नहीं है कि कोई देखिए, आवाज देता रहे, चीख पुकार करता रहे या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी सुनते रहे। जब नबी की आप नहीं सुन रहे हो, तो नबी आपकी मतलब भाई वो कहाँ से सुनेंगे? अच्छा देखिए, सही मेरे हाथ मुस्लिम में की हदीस से जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको कब्रों को पक्का करने से, उस पे चूनाकारी करने से, उस पर बैठने से और उस पर इमारत तामीर करने से मना फरमाया है। सही मुस्लिम हदीस का नंबर है 2244 और 2245। लेकिन
اللہ معاف کرے، نبی کو خود آواز دے رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، اور یہ سوچ رہے ہیں کہ میری آواز پہنچ رہی ہے نبی تک، لیکن جو نبی کا فرمان ہے وہ یہ خود پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کے دماغ تک آج تک پہنچا ہی نہیں، اور معاذ اللہ اللہ کے نبی کے فرمان میں بھی تعویل کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ کیوں نہیں بھائی، آپ تو سنیے نبی کی، جو نبی کی سنتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سنیں گے آخرت میں، اور اس کی شفاعت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن جو دنیا میں ہی نبی کی نہیں سن رہا ہے اور فرضی چیز پکار کر رہا ہے، تو اس سے کوئی فائدہ تھوڑی نا ہے۔ دیکھیے میں ابھی ہاتھ میں اپنے پانی کی ایک بوتل لیا ہوں، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بوتل کو خبر ہے کہ نہیں کہ ہمارے نبی ہے؟ کیا؟ جیسے میں ہاتھ میں پانی پیا ہوں، تو ایک ابھی بوتل لیا ہوں فریج میں سے، تو یہ بوتل کو خبر ہے کہ نہیں کہ ہمارے نبی ہے؟ دیکھیے ہاتھ میں آپ نے بوتل لی ہے، بوتل چاہے لوہے کی ہو، پلاسٹک کی ہو، یا میرے بھائی کسی بھی چیز کی ہو، بوتل کو کوئی خبر میرے بھائی نہیں ہے، نہ ہی میرے بھائی نبی کی، نہ ہی اللہ کی، نہ ہی صحابہ کی، نہ ہی امام ابو حنیفہ کی، نہ ہی آپ کی، نہ ہی میری، کیونکہ یہ جو ہے یہ بے جان ہے، لیونگ تھنگ نہیں ہے، یہ ہے نان، اس کو بولتے ہیں نان لیونگ تھنگ، یعنی کہ یہ اس میں کوئی جان نہیں ہے، جیون نہیں ہے، نرجیو ہے یہ، ٹھیک ہے۔ ہاں اب آپ کہتے کوئی پرندہ میں نے پکڑا ہے، اس کو علم ہے کہ نہیں، تو میں کہتا ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے، وہ جنوں کے، انسانوں کے، پرندوں کے، جانوروں کے، سب کے نبی ہیں۔ میں مثال دے رہا ہوں، میں ہاتھ میں بوتل کی جگہ میں پرندہ ہی مان رہا ہوں، تو پرندے کو تو دیکھیے، پرندے کو خبر ہے کہ نہیں کہ ہمارے نبی ہے؟ بھائی دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جتنی مخلوق ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ پرندہ ہو، جانور ہو، مچھلی ہو، کچھ بھی ہو، سب کو اس کے رب کا علم ہے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے۔ دیکھیے یہ پرندے کو نبی ہے، اس کا علم ہے، لیکن نبی کو علم نہیں ہے نا کہ یہ پرندہ ہے اس جگہ پہ۔ نبی کو یہ علم ہے کہ بھائی پرندہ ہے، جانور ہے، سب ہے، لیکن نبی کو یہ نہیں پتا ہے کہ پرندہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد اب پرندہ کہاں بیٹھا ہوا ہے، الہ آباد میں کون سے کھمبے پہ کون سا پرندہ بیٹھا ہوا ہے، یہ نہیں پتا ہے میرے نبی کو۔ یہ سب نہیں خبر ہے؟ ارے اپنی زندگی میں خبر بھائی وہ نہیں تھی تو اس دنیا سے جانے کے بعد کہاں سے ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی کے نیچے ایک میرے بھائی کتے کا پلا آ جاتا ہے، یعنی کہ اوریجنل سگے مدینہ، اصلی مدینے کا کتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی کے نیچے آ جاتا ہے، تو جو فرشتے ہوتے ہیں جبریل علیہ السلام، وہ اندر بھائی وہ داخل نہیں ہوتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ جس گھر میں یا تو کتا ہو یا تصویر ہو، اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی کے نیچے سگے مدینہ ہے، مدینے کا کتا ہے، پلا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا ہے، تو اس دنیا سے جانے کے بعد کون سے کھمبے پہ کون سا پرندہ ہے، کون سی گلی میں کون سا کتا ہے، یہ سب نبی کو تھوڑی نہ پتا ہے۔ نبی اپنی جنت کی زندگی میں فرسٹ کلاس ہیں، ان کو اس میرے بھائی 2 کوڑی کی دنیا سے کیا لینا دینا؟ وہ تو نبی کے چارپائی کے نیچے جو کتا تھا، وہ تو ہمارے نبی کو تو پتا تھا نا۔ اللہ اکبر۔ جی اس کی تو تصریحات میں کر دی۔ بھیا آپ پہلے حدیث پڑھ لیجئے ٹھیک سے، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پتا ہوتا کہ چارپائی کے نیچے میرے بھائی کتے کا پلا ہے تو وہ انتظار تھوڑی نہ کرتے اس میں کہ یہ پلا خود بخود چلا جائے گا تو فرشتے اپنے آپ آ جائیں گے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر اللہ کی وحی کیوں نہیں آ رہی ہے، تو جبریل فرماتے ہیں کہ میں آپ کے گھر میں آیا تھا لیکن اندر داخل میں نہیں ہوا کیونکہ آپ کی چارپائی کے نیچے کتے کا پلا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، اس کو ڈھونڈتے ہیں، پھر اس کو اپنے گھر کے باہر کر دیتے ہیں۔ تو اگر پتا ہوتا تو میرے بھائی کا لیے ٹائم پاس کر رہے تھے فرشتے کے ساتھ، معاذ اللہ۔ میری بھی مجھے بھی
موقع دیجیے میں بھی کہہ سکوں اپنی بات۔ اچھا بولو بھائی، آرام سے بولو۔ جی تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے اس میں حکمت تھی، اگر ہمارے نبی بتا دیتے تو یہ رحمت کہاں سے ملتی؟ اللہ یہ اس وقت یہ حکم نہیں آیا تھا کہ جس گھر میں کتے کا پلا ہوگا وہ رحمت کے فرشتے نہیں جاتے۔ ہمارے نبی اس لیے خاموش تھے کہ اب میں خاموش رہ جاؤں گا تو یہ حکم جاری ہو جائے گا کہ جس گھر میں کتے کا پلا اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اس وجہ سے ہمارے نبی خاموش تھے۔ اور جیسے علم غیب کے تعلق سے تو ہمارے نبی نے دیکھیے وہ کربلا کے میدان میں ابو جہل جتنے بھی گستاخ لوگ تھے سب کی لکیر کھینچ کے بتا دیا، یہ گستاخ یہاں مارا جائے گا، نام لے کے بتایا، یہ گستاخ یہ دائرے میں مارا جائے گا، یہ گستاخ اس دائرے میں مارا جائے گا، یہ گستاخ اس دائرے میں مارا جائے گا۔ اگر علم غیب نہیں تھا تو ہمارے نبی نے کیسے بتایا؟ اپنے چچا کے چھپے ہوئے خزانے کو بتایا ہمارے نبی نے۔ بھائی دیکھیے یہ سب جو باتیں ہیں نا، یہ سب کہنے میں میرے بھائی اچھی لگتی ہیں، دلیل ان کے کچھ نہیں، ہوائی باتیں ہیں سب، ٹھیک ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب وہ اس دنیا سے ان کا ناطہ میرے بھائی ٹوٹ گیا ہے۔ آپ کی جو مطلب جو اس وقت کی جو کنڈیشن ہے حیات کی وہ برزخ کی ہے، ٹھیک ہے، برزخ کی زندگی ہے وہ۔ تو برزخ کی زندگی کو آپ اس دنیا کی ایک ایک کون سی چیٹی کہاں رینگ رہی ہے، کون سا کتا کہاں بھونک رہا ہے، کون سا کبوتر کہاں دانا چگ رہا ہے، ہم اور آپ فون پہ بات کر رہے ہیں، دنیا میں شادی بیاہ ہو رہی ہے، یہ سب اللہ کے نبی کو معلوم ہے۔ تو یہ سب باتیں میرے بھائی مطلب فالتو کی بکواس ہے، اس کی دلیل نہیں ہے کوئی۔ ہم دونوں فون پہ بات کر رہے ہیں، ہمارے نبی کو خبر نہیں ہے؟ یہ اللہ کو خالی خبر ہے، نبی کو نہیں؟ نہیں، نبی کو نہیں ہے بھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر بھائی یہ نہیں تھی، اس کا علم غیب نہیں تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ جو تہمت تھی، تہمت میرے بھائی وہ لگائی گئی، اور امی عائشہ اتنا روئی، اتنا پریشان ہو گئی، بیمار ہو گئی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا معاملہ ہے، کیا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل کی تب پتہ چلا کہ نہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو بالکل پاک صاف ہے۔ تو نبی کو زندگی میں نہیں پتا تھا کہ ان کی بیوی پہ جو تہمتیں ہیں وہ جو یہ آ رہی ہیں، لگائی جا رہی ہیں، وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو دنیا سے جانے کے بعد ہم اور آپ فون پہ بات کر رہے ہیں، یہ کہاں سے علم پہنچ جائے گا؟ نبی کو علم تھا کہ میری بیوی پاک ہے، لیکن نبی خاموشی کیوں اختیار کیے، یہ بتاؤں؟ نہیں، یہ تو آپ بتائیے گا، لیکن یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ ہم بتائیں، یہ آپ کو کس نے بتایا یہ بھی بتائیے گا، مطلب اس کی دلیل دیجیے گا۔ جی جی، جیسے دیکھو میں ایک مثال دے کے آپ کو پہلے سمجھا دوں تاکہ آپ اچھے سے سمجھ جائیں۔ میری بیوی، ایک مثال سے میں کہہ رہا ہوں، میری بیوی ہے، کسی نے کہا آپ کی بیوی اس کے ساتھ یہ ہے، غلط ہے، یہ وہ، تو میں اگر اپنے مطلب کسی کے ساتھ میری بیوی پکڑا گئی، تو اگر مجھے کسی نے کہا آپ کی بیوی فلاں شخص کے ساتھ پکڑا گئی، تو اگر میں اپنے خود سے میں اگر اپنی بیوی کی صفائی دوں تو 10 لوگ کیا کہے گا، اس کی بیوی ہے اس لیے خود سے صفائی دے رہا ہے۔ تو میں خود سے صفائی دوں گا تو لوگ تو یہی کہیں گے اپنی بیوی کے ہاتھ میں صفائی دے رہا ہے، اس کی بیوی اس لیے۔ اگر وہی 10 لوگ، اگر گاؤں کے 10 لوگ مل کے، ایریے کے 10 لوگ مل کے کہہ دے تو پوری جنتا مانے گی، پوری سرکار مانے گی، ہر کوئی مانے گا۔ تو وہی ہمارے نبی اس لیے۔ ایک منٹ ہولڈ کیجیے گا بھائی۔ ہلو، ایک منٹ ہولڈ کیجیے بھائی۔ جی جی، ہاں آزمی بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں بھائی، کیا ہوا؟ ایک منٹ بھائی، رفیق بھائی سے بات ہو رہی ہے ماشاء اللہ۔ ازمی بھائی، رفیق بھائی کا یہ تھوڑا ایک ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم لوگ ابھی فون پہ بات کر رہے ہیں، اس کا جو علم ہے وہ بھی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، کون سا پرندہ کون سے کھمبے پہ بیٹھا ہے یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے. اور اس دنیا سے جانے کے باوجود لوگ اس دنیا میں کیا کر رہے ہیں ان کے تمام حالات تمام چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہے. اور میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ نہیں بھائی، ہم لوگ جو فون پہ بات کر رہے ہیں وہ صرف اللہ جانتا ہے، اور آپ جانتے ہیں اور میں جانتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی وہ ایک دم نہیں معلوم ہے. ابھی اس کی دلیل ہی ہم کو دے رہے تھے، آپ کا فون آ گیا، تو ذرا ان کی ایک بار جو ان کا جو حوالہ ہے دلیل ہے ذرا اس کو دیکھ لیں. جی آپ بولیے رفیق بھائی. جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، جیسے یہ کہے کہ تہمت لگی نبی کے بیوی پہ تو ہمارے نبی کو نہیں پتا تھا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جیسے اگر میری بیوی پہ اگر کوئی تہمت لگائے، اگر میں اپنے خود سے میں اگر اپنی بیوی کی صفائی دوں تو لوگ کیا کہیں گے؟ اس کی بیوی ہے اس لیے صفائی دے رہا، تو میری گواہی میرے بیوی کے حق میں نہیں مانی جائے گی. اگر وہی 10 لوگ گاؤں کا 10 لوگ مل کے 40 کا ایریا کا 10 لوگ مل کے گواہی دے تو پوری جنتا مانے گی، ہر کوئی مانے گا. تو یہی جی ماشاء اللہ. دیکھیے آپ کی جو یہ میرے پہ جو یہ تعویل ہے نا، یہ آج کے جو نارمل انسان ہے ان کے اوپر لاگو ہوتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پہ اگر معاذ اللہ تہمتیں اگر بھائی وہ لگ رہی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کھڑے ہو کے کہہ دیں کہ نہیں یہ جو یہ سب باتیں ہیں یہ سب تہمت ہیں، تو سب کو ماننا پڑے گا. کیونکہ وہاں پہ شوہر کے ساتھ ساتھ جو میرے بھائی جو نبی ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو آپ نے تعویل کی ہے یہ نارمل کنڈیشن میں تو ٹھیک ہے، عام طور پہ نہیں. اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان پہ تہمتیں بھائی جب لگتی ہیں تو وہ ایک دم بیمار ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے. جی بھائی اگر معذرت کے ساتھ اگر آپ مجھے تھوڑا سا بولنے کا رفیق بھائی جی آپ سمجھا دیجیے رفیق بھائی کو. ماشاء اللہ رفیق بھائی جو آپ نے بات کہی کہ میں اپنی بیوی کے متعلق اگر کوئی بات آ جائے اور آپ اگر گواہی دیں اپنی بیوی کے متعلق تو اس کو نہیں مانا جائے گا. جی آپ کو پکا ہے جب واقعہ حرہ پیش آیا تھا تو آپ کو ذہن میں ایک بات آپ کو ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ صحابہ نے یہ تہمت نہیں لگائی تھی، یہ تہمت لگائی تھی منافقوں کے سردار نے. ٹھیک ہے، اب جب آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی گواہی دیں، تو جب سورہ نور نازل ہوئی جب اتری تو گواہی کس کے منہ سے آ رہی تھی؟ آپ مجھے یہ بتائیے. اللہ کے منہ سے، اللہ کے نبی کے منہ سے. نہ تو وہاں جبریل امین کسی صحابی کو دکھائی دے رہے تھے، نہ منافقوں کے سردار کو دکھائی دے رہے تھے. اگر بات آپ کی رکھ بھی لی جائے تو آپ سے پہلے تو منافق اس بات کا سوال اٹھاتے کہ بھائی مجھے تو جبریل نہیں دکھے، مجھے تو اللہ کی طرف سے وہی آتے نہیں دکھی. بول تو آپ ہی رہے نا. ماشاء اللہ بہت بڑھیا بہت بڑھیا. یہ چیز سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ اس طرح کی کوئی بات رکھی جائے کہ اللہ کے نبی. آپ نے یہ چیز دیکھ لی جب 70 صحابہ شہید ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا تو اگر آپ یہ کہیں کہ چلو وہاں تو آپ نے گواہی کو اس طرح سے آپ نے نگلیکٹ کر دیا. ابھی آپ سے میں ایک سوال کروں کہ آپ کے بھائی کو اگر میں بلانے آؤں اور میرا قتل کا ارادہ ہے اور آپ اپنے بھائی کو میرے ساتھ بھیج دیں، لیکن آپ کو علم ہے کہ اعظمی خان آپ کے بھائی کو لے جا کے قتل کر دیں گے، اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو، اللہ آپ سب کو لمبی عمر دے. پھر بھی اگر میں لے جاؤں اور آپ کو علم میں ہے اور اگر آپ اپنے بھائی کو نہ بتائیں کہ اعظمی کے ساتھ جاؤ گے اور مار دیے جاؤ گے، تو اس میں کون سی بات تب کیسے آپ ثابت کریں گے؟ یہاں تو کوئی گواہی کا معاملہ بھی نہیں ہے کہ چلے آپ اس پہ گواہی کی بات رکھیں کہ اگر اللہ کے نبی کہتے، اللہ کے نبی اگر صحابیوں کو روکتے تو صحابی رک جاتے. لیکن اگر آپ اپنے بھائی کو بھیج دیں تو پوری دنیا آپ کو گالی دے گی کہ یار کیسا بھائی تھا. اور جب آپ کہیں کہ مجھے علم غیب ہے، مجھے علم تھا کہ اعظمی مار دے گا میرے بھائی کو، تو پوری دنیا آپ کے اوپر ٹوٹے گی کیسا شخص ہے یار کہ جس نے اپنے بھائی کو مرنے دیا. تب بھی آپ یہی بات کہیں گے نہیں اگر میں کہتا تو کوئی یقین نہ کرتا. تو لوگ کہتے ہیں آپ کہہ کر تو دیکھتے، شاید آپ کا بھائی یقین کرتا، ہم تحقیق کرتے کہ یار وہ بندہ صحیح ہے کہ غلط ہے. تو اب آپ بتائیں جب 70 صحابہ کو لوگ لینے آئے اور وہ حافظ قرآن تھے، سب سے بڑا سمجھیے گا وہ صحابی حافظ قرآن تھے، اللہ کے نبی نے بھیج دیا. اب جب اللہ کے نبی ان کو بھیج دیتے ہیں بات، اور میں آپ کو 3 دلیلیں دوں گا، بھائی بالکل خاموش رہے گا، ایک دلیل ان کو اور دوں گا. اور اگر اللہ کے نبی بھیج دیتے تو آپ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر آپ علم غیب کا دعویٰ کرتے نا تو اللہ کے نبی کی شان میں بھی وہ ساخی ہو گئی کہ اللہ کے نبی نے اپنے صحابیوں کو جان بوجھ کر قتل ہونے دیا، جان بوجھ کر، صرف اس لیے معاذ اللہ. دوسری بات بتا دوں، جب غزوہ احد شاید تھا، غزوہ احد میں آپ کا دندان مبارک شہید ہوا
اور وہاں ایک مثال اور آئی کہ صحابی آپ کو چھوڑ کر چلے گئے، ان کو لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، اور یہ میں نہیں بول رہا ہوں، قرآن بول رہا ہے سورہ آل عمران کہ اگر تمہارے وہاں تو اللہ نے پورا موت لفظ کہا ہے عربی میں کہ اگر تمہارے نبی شہید ہو جائے یا موت آ جائے ان کو تو کیا تم ایمان سے پھر جاؤ گے؟ صحابی کرام بھاگ جاتے، وہ جنگ ہم ہار جاتے ایک طرف، ٹھیک ہے۔ اب اللہ کے نبی کو علم غیب ہے اور اللہ کے نبی کو پتا ہے کہ کون شخص میرے دندان مبارک کو شہید کرے گا، میرے دانت پہ حملہ کرے گا اور میرا دانت گرے گا اور اس سے اتنا خون آئے گا کہ صحابیوں کو ایسا لگے گا۔ تو اللہ کے نبی کو کیا کرنا چاہیے تھا وہاں پر؟ سب سے پہلے تو صحابی سے کہنا چاہیے کسی کو ٹارگٹ مت کرنا، جو شخص میرے اوپر یہ حملہ کرے گا اس کو ٹارگٹ کر لو، کیونکہ اگر وہ پہلے ختم کر دیا گیا تو میرا دانت مبارک شہید نہیں ہوگا، تمہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آج اسی کو شیعہ برادر ہمارے اسی کو ٹاپک بناتے، ارے وہ صحابی حضرت عمر، حضرت ابو بکر، یہ اتنے بڑے صحابی یہ تو بھاگ گئے تھے۔ آج اسلام شرمسار ہو جاتا ہے۔ آپ مجھے دلیل دے کہ اللہ کے نبی نے کیوں نہیں کہا؟ کہ اللہ کے نبی یہ چاہتے تھے اگر علم غیب تھا تو اللہ کے نبی کو پتا ہوتا کہ شیعہ آئیں گے ایک زمانے میں، وہ ابو بکر پہ تہمت لگائیں گے، حضرت عمر پہ تہمت لگائیں گے، اور حضرت ابو بکر حضرت عمر کی شان بھی بتاتا چلوں اس میں۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ آپ سب سے زیادہ کس کو محبت کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا اماں عائشہ کو۔ اس کے بعد صحابی نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد؟ بولے عائشہ کے باپ کو۔ اس کے بعد پھر پوچھا، اس کے بعد؟ بولے عمر کو۔ 3 نام لگاتار آیا، پھر علی، پھر اور صحابہ کو دیگر نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو صحابی خاموش ہو جاتے ہیں، کہتے مجھے لگا کہ میرا نام ہی نہیں آئے گا، وہ تو اپنے لیے پوچھ رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی جب علم رکھتے تھے تو اللہ کے نبی کو کتنی بڑی بات تھی کہ صحابہ کی شان میں غستاخی ہو جائے گی، اتنی بڑی کہ بیٹھ کر شیعہ ایک زمانے میں آ کر ایسی ایسی باتیں نکالیں گے، اے صحابیوں تم بچ جانا، تم اس کو پہلے قتل کر دینا دندان مبارک وہ میرا شہید نہ کر پائے، اور تم بھاگ نہ جانا۔ جب دندان مبارک کی بات بھی نہ کرتے، آپ صرف یہ کہتے دیکھو اس جنگ میں میرے چوٹ آئے گی لیکن تم لوگ جانا نہیں، میرا انتقال نہیں ہوگا، میں زندہ رہوں گا، میں وفات نہیں پاؤں گا، میں زندہ رہوں گا، تم لوگ بھاگنا نہیں۔ اب آپ دلیل دیجیے یہ باتیں اللہ کے نبی نے کیوں نہیں کہی؟ کیا اللہ کے نبی صحابہ کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے؟ ایک جواب میں وہ دیجیے کہ جس میں 70 صحابہ قتل کیے گئے۔ دوسری جواب یہ دیجیے کیا شیعوں کے ہاتھ اللہ کے نبی صحابہ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کے صحابہ کی شان میں مشجرات صحابہ کروانا چاہتے تھے؟ تو پھر تو یہ اللہ کے نبی کے اوپر کتنی بڑی تہمت لگا دی، یہ شاید آپ کو علم بھی نہیں ہے۔ اب ان دونوں کے جواب رفیق بھائی آپ دے دیجیے۔ اس میں کوئی حکمت ہوگی نا؟ بتائیں آپ، حکمت اتنی بڑی حکمت، یہی حکمت ہو نا کہ صحابہ کو آج آپ کبھی شیعوں کو سنیں، اور میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی عزت اس بات پہ کرتا ہوں کہ انہوں نے شیعوں کے رد میں کتاب لکھی، ایک نہیں درجنوں لکھی، اور ہمارا اختلاف اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے نہیں ہے، ہمارا اختلاف ہے کہ اللہ کے نبی کو جو لوگ حیات مانتے ہیں تو اماں عائشہ کی حدیث 4855 کیا کہہ رہی ہے؟ اماں عائشہ سے زیادہ اللہ کے نبی کے قریب کون تھا؟ آخری حدیث جو ہمیں ملی ہے وہ بھی اماں عائشہ سے ملی، جب کامیاب نے اپنی وفات سے پہلے فرمایا کہ دیکھو نماز کے لیے لوگوں کو کیا دینا کہ نماز پڑھتے رہیں اور بھوکوں کو کھانا کھلائیں۔ یہ آخری حدیث اماں عائشہ نے اپنے کانوں میں جمع رکھی۔ میرے بھائی اس میں حکمت کیا؟ اس میں تو اسلام جا رہا ہے کہاں پر؟ یہ تو ان کو چھوڑیے، ہندو کہتا ہے کہ ارے تمہارے نبی کو تو تمہارے صحابہ چھوڑ کے بھاگ گئے، شیعوں کو چھوڑ دیجیے۔ ہندو کہتا ہے، میں دکھا سکتا ہوں۔ جی اب میں کہوں؟ جی بالکل کہیے آپ۔ جی دیکھیے، کعبہ اللہ کا گھر ہے کہ نہیں؟ ہاں ٹھیک۔ اب کعبہ میں کئی سال ایسا ہوتا کئی لوگ مارے جاتے، تو کیا اللہ قادر ہے تو ان کو بچا تو سکتا ہے نا؟ لیکن اللہ یہ دنیا اللہ نے بنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی؟ جی اللہ نے بنائی۔ تو حکمت کس کی چلے گی؟ اللہ کی کہ اللہ کے نبی کی؟ یہاں تو حکمت والی بات ہی نہیں آ رہی ہے۔ آپ خود بولتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، آپ خود پڑھ رہے ہیں اور آپ پھر اس سے یہ دلیل لے کر آ رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائی آپ بات کو سمجھیں، کعبۃ اللہ کی بھی تو حفاظت اللہ نے کری کہ تاکہ تم یہ سوال نہ کر پاؤ۔ کعبۃ اللہ کی حفاظت کری، لوگوں کی نہیں، لیکن کعبۃ اللہ کی حفاظت کیسے کری؟ وہ بھی آپ ہوگا علم کئی فقار رب کا قابل فیل علم یہ قیدوں کی تدلیل وارسل علیہ خیر محبادیل اور میں ہی گزارتے ہیں نہیں کری۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بھی نہیں، یہ تب کی بات ہے، یہ واقعہ تب ہوا تھا۔ کہنے کی مسئلے کو سمجھے، انسان پر تو اللہ نے خود چھوڑ دیا، ورنہ ہزاروں جو کورٹ میں مرڈر کے کیسز چل رہے وہ بھی ختم ہو جاتے۔ ارے بھائی آپ نے گولی ماری تھی فلاں کو، ہاں میں نے ماری، لیکن اللہ نے موت زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں نا، اللہ نے اس کو دے دی، میں نے تھوڑی قتل کیا، میں نے صرف گولی چلائی تھی۔
क्या भाई केस खत्म, किसने? नहीं, अपनी से खुद की जान लेने पर भी अल्लाह तुमसे खुद ही सवाल करे कि खुद से जान मत लेना। इसका मतलब हम खुद से खुद की जान ले सकते हैं। फिर तो ये भी कहते कि मौत जिंदगी अल्लाह के हाथ ही में नहीं है, भाई खुद के हाथ में नहीं। आप तो पहले आप समझें, इसकी वजाहत आप पेश करें। आप जाके उलमा से पूछेंगे, वो आपको डंडी मार के दूसरी तरफ लेके जाएंगे। मेरा सीधा सा सवाल है, अगर ये चीजें वहां पर थी तो सहाबा कराम को बात समझ में आनी चाहिए थी, और आपसे पहले सहाबा कराम बाद में दलील देते कि अल्लाह के नबी को तो इल्म गायब था। अल्लाह के नबी तो अपनी वफात की तारीख भी नहीं बताई थी, क्योंकि सहाबा से अगर सही समझ से आती है तो मैं उस दिन इंतकाल होगा। हाँ, अल्लाह के नबी को मालूम हो गया था। जब मेरी भी उम्र आएगी ना और आपकी भी आएगी, तो इसको लिख लीजिएगा, किसी भी उम्र में आपको इंतकाल है ना, तो आपको खुद पता चलेगा कि हाँ अब मेरा आखिरी वक्त है। तो जब फरिश्ते जो आते हैं ना, जो कुरान की आयत है, अगर बद हो तो तुम्हें मार मार के रूह निकालते तुम्हारी पुश्तों पे, अगर नेक है तो सलाम करते, तो कहते लाओ अपनी रूह। वो सबसे बड़ी दलील है। ऐसे तो फिर आप बहुत सी बातें निकालते चले जाएंगे। आप तो कह देंगे अल्लाह के नबी को तकलीफ में जान निकली आपकी जब वफात हुई है बड़ी तकलीफ हुई आपको। आपने अम्मा आयशा से कहा कि वो जो जहर मैंने खाया था ना, सही हदीस है, आज वो जहर मेरी रगे काट रहा, मेरे कलेजे को काट रहा। मेरे नबी को तकलीफ हो रही थी। अगर मेरे नबी बशर ना होते तकलीफ ना होती, लेकिन मेरे नबी को तकलीफ हो रही थी। एक हदीस आती है बीवी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब लेकर गए तो आपकी नमाज के लिए जब ले जा रहे थे तो आपकी टांगे थी, आप खड़े नहीं हो पा रहे थे, इतनी तकलीफ थी आपको। मैं ये पूछना चाहता हूँ, तो हमारे नबी जब तबलीग करने के लिए आए तो हमारे नबी को, जब हमारे नबी कुफार मुशरिकीन में गए तबलीग करने, तो हमारे नबी को इतना मार मारे, वहाँ पर खून से पूरा एकदम भीग गए हमारे, इतना खून। तो क्या अल्लाह वहाँ पर, मेरे ख्याल आप इस पे क्या आप तावील पेश करेंगे, क्या अल्लाह हमारे नबी को क्यों नहीं बचाया? क्या अल्लाह, मैंने पहले ही आपसे कहा बिल्कुल अल्लाह ने बचाया, और अल्लाह ने ही बचाया, वरना वो मार मार के, अल्लाह कुरान में खुद कहता है कि नबी अगर आप चाहे तो आपको तो दिल करता है कि आप अपने आप को कत्ल कर रहे हैं। सुनिए अब वहां पर भी क्या हुआ, अल्लाह के नबी उसी में है। इसके बाद आप एक हदीस और पढ़ लें कि हजरत जिब्रील आते हैं और कहते हैं, ए नबी अगर आप हुक्म करें, अल्लाह ने मुझे भेजा है कि इस पहाड़ पे जो फरिश्ते हैं जो इन पहाड़ों को उठा के रखे, वो इनको मिला के रख देंगे। तो अल्लाह ने तो भेज दिया ना। उन्होंने पत्थर मारा, ये तो नेचुरली था कि मनुष्य थे, इंसान से तो चोट तो लगेगी, लेकिन अल्लाह ने उसी वक्त फरिश्ता भेजा। और इतनी ज्यादा चोट नहीं है, लेकिन ब्लड इतना ज्यादा निकला कि अल्लाह के नबी के खून निकलता ही ज्यादा था। दांत टूटता है, आपका भी, हमारा भी टूटा, आपका भी टूटा, और अभी तो उम्र में भी आके टूटेगा। इतना खून नहीं निकला कि हम बेहोश हो जाए, लेकिन अल्लाह के नबी के इतना निकला कि आप बेहोश हो गए। अल्लाह के नबी के खून निकलता ही इतना ज्यादा था कि खून आपके माशाल्लाह अल्लाह ने दिया ही इतना था। और जब तक ये चीज हुई तो जिब्रील अमीन खुद आए, तब अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नहीं, रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, शायद कल इनमें से कोई लोग मुझ पर ईमान लेकर आए। और वही हुआ। और आज जब आप कभी अल्लाह को तौफीक, आप तो मेरे ख्याल से मैंने सुना आप तौफीक लिखते हैं, तो आप तो गए भी होंगे मदीना, मक्का से मदीना की तरफ, तो आपको उस मुकाम पे तो बस को रोक कर आपको ज़ियारत भी करवाई गई। ऐसे तो बहुत सी चीजें। जी, मैं यही पूछना चाहता हूँ, जब हमारे नबी को उधर इतना तकलीफ, इतना मारा गया, तो फिर अल्लाह पाक कादिर है और इख्तियार है, तो हमारे अल्लाह पाक ने क्यों नहीं बचाया उनको? बचाया क्यों नहीं, बता रहे, जब साहबा जिब्रील को भेज दिया और जिब्रील से ये बात फरमा भी दी कि जाके कह दो, ये तो अल्लाह के नबी ने मना कर दिया, वरना वो बस्ती तो हलाक और तबाह हो चुकी होती। ये आप भूल क्यों रहे भाई? आपने मुझे एक तमाचा मारा, वो तो आपने अचानक से मार दिया। अब मुझे अल्लाह ने भेज दिया, उसके बाद तो वो कुछ नहीं कर पाए। और वो क्या रिवायत आप भूल रहे जहाँ पे फरिश्तों के साथ अल्लाह ने जंग में मदद की थी, और उस वक्त भूल गए क्या जब आप गारे जार में थे, जब आपने फरमाया कि क्या नाम है, वो अल्लाह कुरान ने फरमाता कि हमने ऐसे लश्करों से आपकी मदद करी जो आपको दिखते नहीं थे। अल्लाह के नबी खुद फरमाते हैं, अबू बकर, और अल्लाह के अबू बकर भी मौजूद है। आप कह रहे हैं अल्लाह ने बचाया नहीं, क्या अल्लाह ने नहीं बचाया? अल्लाह ने तो मूसा को भी बचाया था कि जब मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन कत्ल कर देता, अल्लाह ने क्या फरमाया उनकी वालिदा पे, इसको पानी में डाल दो, इसका और मेरा दुश्मन इसको उठा लेगा। कुरान की आयत है। अल्लाह किसको नहीं बचा रहा? इब्राहिम को आग से बचाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंगों से बचाया, फरिश्तों से भेजकर मदद करी। आप कैसे कह रहे हैं? लेकिन अल्लाह की ये दुनिया है, वो तो हिकमत से चला सकता है।
یہ دنیا آپ نے خود کہا ہے، یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے، وہ حکمت سے چلا سکتا ہے، اللہ کے نبی کیسے وہ تو اور دنیا سے نہیں بنائی. کعبے میں جو اتنا آندھی طوفان جو بھی آتا ہے اتنے لوگ مارے جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، تو اس پھر اللہ کے گھر میں اللہ پاک کیوں نہیں بچا رہا؟ اللہ کے گھر میں اللہ اپنے گھر کو بچائے گا نا. اللہ نے ایک طوفان بھیجا، وہ بھی تو اللہ کی طرف سے آیا ہے. اللہ اپنی چیز بھیجے، طوفان اپنی مرضی سے آتا تو اللہ اس کو روک دیتا. طوفان بھی تو اللہ نے اپنی مرضی سے ہی بھیجا ہے نا، ایسا تھوڑی کہ طوفان اپنے آپ آیا، قرآن میں نہیں ہے. اللہ نے بات ہے کہ بادلیں جب آتی، بادل ہوائیں جب چلتی ہیں تو ایسا خوشخبری لے کر آتی ہے، اور جب بھی آپ ہوائیں تیز چلتی دیکھیں گے تھوڑی دیر بعد بارش ضرور ہوگی، چاہے وہ ہلکی پھلکی ہو. قرآن کی آیت ثابت ہو گئی. وہ تو اللہ کی طرف سے وہ طوفان اپنی مرضی سے آتا تو اللہ اس کو روک دیتا. ارے تو اپنی مرضی سے، وہ تو اللہ نے حکمت بنائی کہ میں یہاں پر طوفان لاؤں گا. وہ تو اللہ کی پوری دنیا، اللہ جہاں چاہے وہ کرے. آپ کا گھر ہے 4 کمروں کا، آپ کی جہاں مرضی ہے یا وہاں سوئیں گے. اگر آپ کسی کو کرایہ دار بھی رکھ دیں گے تو جب آپ چاہیں گے بھائی میرا ٹائم پورا ہو گیا، ارے ابھی 10 مہینے باقی ہے، 1 مہینہ تو ہوا، 11 مہینے کے اگریمنٹ تھا بھائی، میں نے ابھی میرے پہ یہ بھی لکھوا رکھا ہے جب میں چاہوں خالی کروا سکتا ہوں. ابھی یہ ہاں بھائی اب آپ نکلیے، چلیے مجھے نہیں رکھنا آپ کو. تو وہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کی دنیا ہے. اللہ اپنی دنیا میں کچھ بھی کرے، ہم اللہ کو صرف توبہ کر سکتے ہیں. اچھا آپ نے یہاں پر کہہ دیا کہ اللہ کے نبی کی کوئی حکمت ہوگی. اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جب تم کسی کوڑی کو دیکھو تو ایسے بھاگو جیسے کسی شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہو. تو پھر اللہ کے نبی وہاں تمہیں کیوں روک رہے ہیں؟ صحابیوں کو قتل ہونے کے لیے جانے دے رہے نہیں روک رہے ہیں، لیکن ان کو روک رہے ہیں. اور کتنی جگہوں پہ اللہ کے نبی نے صحابیوں کو روک دیا کہ وہاں مت جانا. ایسے عبداللہ بن عمر جب گئے اور اس شہر میں وبا یعنی کہ ایک بیماری پھیلی ہوئی تھی جو پھیل رہی تھی، اللہ کے نبی نے ترنت ان کو رکوایا کہ روکو. چلیے سورہ توبہ کی جو سورت نازل ہوئی ہے اس سورت کو لے کے حضرت ابوبکر گئے تھے پڑھنے کے لیے. اللہ کے نبی نے بیچ میں ان کو رکوا دیا اور حضرت علی کو بھیج دیا. کیوں بھیجا پتا ہے آپ کو؟ کیونکہ وہاں پر بھی ہے کہ جبریل خود آئے تھے، ابوبکر کو روکے اور علی سے پہنچوائے. صحیح حدیث ہے اور شیعہ اس کو پیش کرتے ہیں، میں تو آج پہلی بار پیش کر رہا ہوں. ابوبکر کو روکا گیا اور حضرت علی وہاں گئے. حضرت علی نے جا کر مکہ کے اندر سورہ فتح پڑھی ہے، سوری سورہ توبہ پڑھی ہے، حکم سنایا. تو اللہ کے نبی نے کئی جگہ پر صحابہ کو روکا ہے اور یہاں پر قتل کے لیے جا رہے ہیں. اور پھر اللہ کے نبی نے اگر نہیں بھی روکا، حکمت تھی، پھر اللہ نے انہی کے لیے دعائیں نازلہ بھی پڑھی ہے، دعا دی انہوں نے قتل کیا. پھر تو اس کا مطلب یہ بات تو طے ہو گئی کہ اللہ کے نبی کی اگر کوئی حکمت تھی تو پھر اللہ کے نبی دعا نہ دیتے. اور اللہ کے نبی کی سیرت یہ کہ آپ نے کبھی کسی کو ذاتیات کے لیے، اپنی ذات کے لیے کسی کو بددعا نہیں دی. جب صحابوں پہ یہ ظلم ہوا اللہ کے نبی نے بددعا دی، اللہ کے نبی نے قنوت نازلہ پڑھی. اپنے علماء سے پوچھا کر ہم جھوٹ کہتے تو اگر یہی چیز کی کوئی حکمت تھی تو وہ حکمت ہم کو آج نظر آنی چاہیے تھی نا. اللہ کی حکمت تو سمجھ میں آئی کہ موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا. یہ بھی سمجھ میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والد کا انتقال پہلے کیوں ہو گیا، والدہ کا انتقال کیوں ہو گیا، دادا کا انتقال کیوں ہو گیا چھوٹی عمر میں، تاکہ آپ کو مضبوط بنایا جائے. ایک وحی آ جانے کے بعد 2 سال تک آپ پر وحی نہیں آئی، 2.5 سال تک اللہ کے نبی پریشان رہتے تھے کہ کیا ہو گیا کیا ہو گیا. اسی میں وہ آئے تھے کہ آپ تو اپنی جانوں کو ہلاک کر لیں گے، قرآن میں وہ آئے تھے اسی کے لیے آئیے اللہ کے نبی، تاکہ اللہ کے نبی میں شوق بڑھے، وہ حکمت سمجھ میں آتی. چلیے صحابہ والی حکمت تو بتاتے ہیں، وہ حکمت اب نظر تو آنی چاہیے. اما عائشہ پہ تہمت رکھا لیکن جواب تو اللہ کے نبی دے رہے ہیں نا. اور منافق کہتے ہیں ہم کیسے مانے، ہم نے تو جبریل کو دیکھا نہیں، وہی آتے دیکھا نہیں، اللہ خود تو آیا نہیں، بول تو تم ہی اپنے منہ سے رہے. تو یہ بات اللہ کے نبی پہلے بھی کہہ دیتے تو ہو جاتا. اور صحاباؤں سے بہت کم حصہ لیا تھا، اور حضرت عمر ہی نے آ کے اللہ کے نبی سے پوچھا تھا. اور حضرت ابوبکر کی بیٹی ہیں، چلے وہ آپ چھوڑیں جس پہ یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ آپ زمین مٹی سے تیمم کر سکتے ہیں، وہ معاملہ کیا ہوا تھا چل گیا وہی بتا دیجیے. ہار جو گم ہو گیا تھا نا، ہار جو گم ہو گیا تھا. لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے اما عائشہ کو وہاں پر مارا ہے، روایت پڑھ لیجیے گا. بخاری کی اجماع ہے بریلوی دیوبندی اہل حدیث سب کا کہ حدیث صحیح ہے. وہ مانے نہ مانے وہ ان کے اوپر آتا ہے، ہم ماننا نہیں چاہتے. وہ تو سامنے بریانی رکھی دیکھ کر بھی ایک بچہ کہتے نا ارے میں اس کو بریانی نہیں مانتا، میں تو سفید چاول مانتا ہوں، تو بات ہی ختم ہوگی. وہ انسان کو آپ منوا نہیں سکتے. اور وہ وہاں پر بھی نہیں تھی تو اللہ کے نبی نے اٹھ کے پوچھا ہے کیا ہوا اما عائشہ سے، اور ایسے مارا تھا حضرت ابوبکر نے کہ اللہ کے نبی کو پتا بھی تو، اللہ کے نبی تو اما عائشہ کے گود میں سب رکھ کے لیتے تھے.
पूछा है। चलिए एक शादी बताता हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक शादी हुई है, उस बुखारी की रिवायत है, और मेरी हदीस नंबर भी आपको इंशाल्लाह बता रहा हूँ अभी, 2 मिनट खाली मुझे दीजिए। उस शादी को अल्लाह के नबी कर लाए, वो लड़की आपके पास आ गई। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको लेकर आए तो उसने अपना हाथ, आपने उसका हाथ लिया, बुखारी की हदीस है 5226, ठीक है। और उस लड़की का नाम भी मैं बता दूं आपको, और उनसे जब निकाह करके अल्लाह के नबी लाए और उनको जब अंदर ले जाते हैं, अपना हाथ बढ़ाते हैं, उनका नाम है उमैमा बिनते शराहिल, ये खातून थी। बुखारी 5226। जब अल्लाह के नबी उनसे निकाह करके उनको लेकर आए और अपना हाथ आगे बढ़ाया ताकि वो उनका हाथ लेके अपने घर के अंदर दाखिल हो, उस उमैमा बिनते शराहिल ने हाथ खींच लिया, अल्लाह के नबी के हाथ से हाथ नहीं रखा। अल्लाह के नबी समझ गए ये इस शादी से रजामंद नहीं थी, इसकी शादी जबरदस्ती की गई है। आगे रिवायत है कि अल्लाह के नबी ने एक साहबी को बुलाया, उनके हाथ से कुछ कपड़े दिए और कुछ दिया और कहा इस लड़की को रवाना करवा दो, इसको साथ खैरियत से इसको वापस पहुंचा दो, यानी कि ये अल्लाह के नबी की तलाक की तरफ। अब अल्लाह के नबी को बात पता है कि एक लड़की की जबरन शादी हो रही है, निकाह कर रहे हैं मुआवजा तक, माशाल्लाह। मेरे नबी पर ये तोहमत और बहतान है। मेरे नबी के बारे में लोगों ने कहा सादिकुल अमीन है, तो काफिर और मुशरिक ही मानते थे, और हम नहीं मान सकते कि मेरा नबी सच्चा है और वो बात को छुपा ले जाएगा। उसको कोई बात पता है उनको, और वो बात नहीं बताएंगे, वो ऐसा नहीं हो सकता। ये कहीं ना कहीं किसी ने डंडी मारी है, कोई ऐसा नहीं था। मेरे नबी किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। तलाक एक बार हो गई किसी लड़की की या लड़के की, भले ही वो एक दिन में हुई हो, लेकिन जिंदगी भर एक लेबल लग जाता तलाक शुदा है, चाहे उस लड़की को नस किया हो ना किया हो, छुआ हो ना छुआ हो। कुरान भी कर इजाजत देता है, अगर तुमने किसी लड़की को नस ना किया हो तो उसको तुम रुख्सत दे सकते हो, या तभी नाज़िल हुई है। उमैमा बिनते शाहिल, कितने ऐसे वाक़यात मिलेंगे मेरे भाई, एक नहीं हजारों वाक़यात। जब कुफ्फार ने, आपको पता है जंगे बदर में क्या हुआ था? जंगे बदर में भी यही हुआ था कि अबू सुफियान वो तो गए थे अपना तिजारत करने के लिए, और उधर अबू जहल ने जब ये सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये उधर से लौटे और इन पर हमला हो जाए, अबू जहल अलग काफिला लेकर आया था जंग करने के लिए। अल्लाह के नबी को इल्म ही नहीं था, हज़रत जिब्रील ने आकर बताया, ये रिवायत मौजूद है। तब अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे इन 2 गिरोह में से एक गिरोह देने का वादा किया। तब अल्लाह के नबी ने वो गिरोह लिया था जिस गिरोह में पैसा था और हथियार जा रहे थे, उन पैसों से हथियार खरीदे जाते। मेरे भाई अल्लाह के नबी को इल्म था, आप साबित ही करें कि अल्लाह के नबी को इल्म है। हज़रत अबू जहल जब जा रहे थे, अबू सुफियान, तब रोकना चाहिए था, तिजारत से पहले। तिजारत करने का सारा माल आ जाता अंदर। हालात बहुत खराब थे मदीना के अंदर, खाने की दिक्कत थी, लेकिन आपने तब नहीं किया जब आपको जिब्रील ने बताया। तो लौटते वक्त आपने ये काम किया, जाते वक्त नहीं हुए। और इधर अबू जहल का हमला, हालांकि मुझे इल्म नहीं था, जब तक अल्लाह ना बताते कि 2 गिरोह आ रहे हैं, एक जो हिजरत के लिए जाएगा और एक जो तुमसे जंग करने आ ही रहा है, अबू जहल का 1000 लोगों का लश्कर। अल्लाह के नबी ने, अल्लाह ने भी फरमा दिया था कि हम तुम्हें अल्लाह ख्वाब में दिखा रहा था, या ख्वाब की वही थी कि उनकी जो लश्कर था उसको बहुत छोटा दिखा रहा था और सहाबा को बहुत ज्यादा दिखा रहा था, लेकिन जब लश्कर आके सामने खड़ा हुआ तो वो ज्यादा थे। और अल्लाह के सहाबा से भी बात कही थी कि जो लश्कर आएगा वो हमसे बहुत छोटा होगा। यहाँ 313 साहबी हैं और वहाँ 1000 का लश्कर आके खड़ा हो गया, 3 गुना ज्यादा। तो फिर आप तो यहाँ कही कि अल्लाह के नबी ने अल्लाह को झूठा ख्वाब दिखाया, माज़अल्लाह, झूठी वही हो गई है। तो ना वही झूठी हुई, यहाँ हिकमत थी। यहाँ हिकमत ये थी कि वो लिखी है मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने, कि अगर वो ना बताया जाता तो अल्लाह के नबी सहाबा तो पहले ही डर जाते कि अब क्या होगा, इतने लोग आ रहे, सहाबा कम है। और मुजाहिरीन की इतनी ताकत थी और अंसार की भी इतनी ताकत थी, अंसार को ईमान ला रहे थे, अंसारों के पास तो आकर पनाह ली थी। और यहाँ यहूद भी मौजूद था मदीना के अंदर, बड़े बड़े मामले हो जाते। सोचिए, हम जिसको इल्म गैब कह रहे हैं, अल्लाह के नबी के बेटे पैदा होते हैं हज़रत इब्राहिम रज़ी अल्लाह अन्हु, मारिया कित्तिया रज़ी अल्लाह अन्हा से, थोड़े बड़े हो जाते हैं, वफात इंतकाल होती है, अब क्या नाम है, काबतुल्लाह के अंदर बैठ कर रोते हैं। अगर अल्लाह के नबी को पता होता तो बचपन ही में बताए थे कि इनका विशाल हो जाएगा। अल्लाह के नबी को खुशी थी, मेरे एक बेटा हुआ और हुआ।
جو تو وصال کر گئے تھے، لیکن جب یہ وصال کر تو اللہ کے نبی روئے. اگر کوئی چیز آپ کو پہلے سے پتا ہو تو آپ اس سے کبھی نہیں روئیں گے. جی اب میں بولوں. جی بولیے. جی میں جیسے ہمارے نبی ایک پہاڑ پر. بھائی ایک بات سن لیجیے، ایک بات سنیے رفیق بھائی، جو ابھی جواب دیجیے گا وہ جواب یہ دیجیے گا کہ کیا نام ہے، لاجک پہ بھی اترے اور اس کی دلیل بھی آپ کے پاس موجود ہے. میں نے جتنی باتیں کہی ہیں قرآن حدیث دونوں سے جواب آپ کو دوں گا انشاءاللہ. جی دیکھیے جب ہمارے نبی پہاڑ پر چڑھ رہے تھے تو ہمارے نبی نے کہا، جو کہ ابھی شہید نہیں ہوئے، ہمارے نبی نے کہا اس سے 3 شہید موجود ہے، ایک ابو بکر صدیق اور ایک عثمان غنی اور ایک کسی صحابی کا نام لیے، جو کہ ابھی شہید نہیں ہوئے تھے. یہ تو شہید ہوں گے، یہ غیب کی خبر ہے. ہمارے نبی اتنا پہلے بتا رہے 3 صحابی موجود. ابھی اس پہاڑ کو لات مار کے ہمارے نبی کہتے کہ تو شاکد ہو جا، اس سے 3 شہید موجود ہے. جی اس حوالے سے کچھ کہیں گے آپ؟ ہاں بالکل کہیں گے. یہ حدیث کون سی ہے؟ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے؟ جی صحیح ہے. صحیح ہے. کون سی حدیث ہے؟ حدیث نمبر بتائیے. جی میں تو دیکھیے اتنا جانکار نہیں ہوں، میں جو سنتا ہوں وہی. ٹھیک بھائی، آپ جو سنتے ہیں اس کی کبھی تحقیق. ہاں یہی تو ہم لوگ بھی کسی مدرسے سے میں فارغ نہیں. جی بھائی میرے بات کسی مدرسے سے فارغ ہونے کی نہیں ہے. آپ نے سنا، دیکھیے آپ نے سنا، آپ نے کہا سمائی ہے نا وہ آتا ہی ہے نا، ہم نے سنا اور ہم ایمان لیا ہے. ٹھیک ہے، تو وہی چیز آپ نے کری. آپ نے ایک حدیث سنی اور آپ اس پر آپ نے سنی پر مان لی، کبھی تحقیق تک نہیں کری یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے. چلیے آپ نے یہی کری، میں آپ کی اس کی وضاحت کر دوں. میں آپ کی وضاحت کر دوں. جی نہیں آپ نے بالکل ٹھیک کہا، میں آپ کی وضاحت کر دوں. جی جی. اچھا آپ وحی کے بارے میں جانتے ہیں؟ وحی اللہ کے نبی کے پاس کتنے طرح سے آتی تھی؟ نہیں پتا. وہی اللہ کے نبی کے پاس 3 طرح سے آتی تھی. جی. ایک جبریل امین خود لے کر آتے تھے، ایک جبریل امین کبھی انسانی شکل پہ آتے تھے. आपण ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात ہلو आप जिस व्यक्ति से یاسو بھائی وہ اگر آپ کی چارجنگ مان لیجیے اگر بس